अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा तमाम चाहने वालों को हैदर अली का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे और आपका भाई भी खैरियत से है। तो यार कुछ दिन व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि आपका भाई कुछ बीमार हो गया था और कुछ ना आपको बताया था कि वो कोरी टाउन में पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोरी टाउन में वो मेरा जो कज़न है, दोस्त भी है, भाई से बढ़कर है, उसके पार्लर के अंदर वो जो ब्यूटी सैलून था उसके अंदर आग लगने की वजह से वो चीज़ जल गई थी, वो कुछ ठीक थी। तो अभी हमने दोबारा सेटिंग करनी थी। तो आपके भाई ने जॉब से ली छुट्टी, तो वो मुझे पिक करने आ गया। मुझे पिक करने के बाद आपको बताया कि 7 बैरिया फ़ेज़ 4 है, तो हम बैरिया में घुस गए। इसने मुझे कहा कि यार मुझे काम है बैरिया फ़ेज़ 7 के अंदर। मैं चलो चलते हैं। चलो मैंने कहा व्यूअर्स को बैरिया भी दिखाता चलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया बहुत ही प्यारा और ग्रीन है और बहुत ही नायाब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, ना किराया दे सकती हैं और ना ही वो यहाँ पर वो चीज़ ख़रीद सकती हैं। क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल में 5-6 मरला का किसी घर ख़रीदना है या किसी प्लॉट भी ख़रीदना है तो वो 6 से 7 करोड़ रुपए का होगा। तो मेरा आज के व्लॉग उन तमाम दोस्तों के नाम जो तमाम दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप लोग खुश रहा करें और पैसे के पीछे ना भागा करें। कुछ नहीं होता, ये तरक्की आपको अल्लाह ने देनी है तो वो ज़रूर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया के अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी जगह हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ना जो भी ये देखो ना बैरिया के अंदर जितनी ग्रीनरी है, जितनी सेटिंग है, ये कोई अमीर लोग तो नहीं करते ना, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग ही इनके अंदर जो हाँ नौकर हैं, जो इनके यहाँ काम करते हैं वही करते हैं, वही सफाई रखते हैं। तो मेरा उन तमाम जो बैरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इन लोगों की सैलरी भी अच्छी दिया करें और सबसे जो अच्छी बात है वो कि आप इनकी तमाम सैलरीज वक्त पर दिया करें ताकि ये खुश रहें और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकें। क्योंकि आपको खुश रखने के लिए आपकी सफाई करते हैं, आपके घरों की सफाइयाँ रखते हैं, आपके बैर घास प्यारा करते हैं। और वहाँ देखने को बहुत कुछ था। वहाँ मैंने 1-2 गाय देखी तो जिन हजरात के हाँ दूध पूरा नहीं हो रहा था वो बेशक आकर दूध दो सकते हैं, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। हाँ मुझे 1 कप चाय ज़रूर पिलाया जाए। तो यहाँ से ना ये सारा बैरिया फ़ेज़ 4 की जितनी बिल्डिंग है ये सारी यहाँ से शुरू होती हैं, तो आगे बैरिया फ़ेज़ 5 शुरू हो जाता है। तो यहाँ के आगे जनाब जितनी ये सारी ग्रोसरी शॉप थी, कुछ यहाँ पे फूलों की शॉप्स थी। कुछ यहाँ अमीर लोग रहते हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, वो फूल के तौर पर कुछ चीज़ ले जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर इस्लामाबाद PWD के अंदर जितनी फूल किसी ने ख़रीदने हो तो वो बैरिया के अंदर ही जाता है, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। किसी और भाई ने ख़रीदने हो तो यहाँ बड़ा प्लाजा के नाम से जगह मशहूर है, वहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे। बैरिया टाउन में अभी भी प्लाट अवेलेबल हैं लेकिन बहुत ही महंगे। आपको बता चुका हूँ कि ये कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए तक के शुरू होते हैं। तो मेरे कुछ भाई दोस्त अब आप मुझे ना कमेंट्स कर रहे थे कि भाईजान आप बैरिया पर वीडियो बनाएं और इसके अंदर जो सिविक सेंटर है इसके बारे में मालूमात दें। तो आपको बताता चलूँ, ये यहाँ के सबसे बड़ा मॉल अभी बन रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो ये बिल्कुल हैरान कन कर देगा। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई आवाम कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा रश नहीं है। तो भाई यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जितने भी लोग हैं 10-11 तक सोते हैं। तो हम सुबह मेरे ख्याल में 7-8 बजे का टाइम था, हम निकल खड़े हुए। और यहाँ भी ये ब्रेकर देख सकते हैं, ये ब्रेकर वन साइडेड ब्रेकर हैं कि एक साइड से आने वाले ट्रैफिक को नहीं रोकते, दूसरी साइड से जो ट्रैफिक जाती है उसको ये टायर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ से सिविक सेंटर शुरू हो रहा है। तो उस समय सिविक सेंटर है क्या और ये क्या चीज़ है, ये क्यों बनाया गया? तो पाकिस्तान के अंदर ना लिबरल्स लोग रहते हैं, तो उन्होंने पुराने दौर के अंदर इसको लोग ना एक मखसूस नाम के नाम से जानते थे। वो मैं नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं समझता, तो मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ कि मतलब एक पॉर्न अड्डा जिसे कहा जाए। तो उन्होंने इसका नाम सिविक सेंटर के नाम से मशहूर कर दिया कि लोग जाने को बड़ी कोई अच्छी चीज़ है या कोई इस तरह की। तो यहाँ पे सिर्फ फाशी गड्ढे हैं और कुछ भी नहीं है। दिन के वक्त यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ गया, लेकिन रात के वक्त सुना है कि यहाँ पर चहल पहल होती है और फाशी गड्ढे उरूज पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी यहाँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग अब जब इवॉल्व होते हैं तो पुलिस बेचारी वहाँ क्या कर सकती है। हमारे बड़े माशाअल्लाह हैं और वो अपने पीछे किसी को आने भी नहीं देते। खूबसूरती की खैर हद है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कम से कम ये 1 से 2 एकड़ के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये टोटल सिविक सेंटर के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर रात को फाशी गड्ढे उरूज पर होते हैं और सिर्फ़ पैसे वाले लोगों को फाशी मुयस्सर करना, दस्तयाब करना ही इनका काम है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो इस्लाम के फादर्स हैं, जो वाकई मुस्लिम हैं, जो मोमिन हैं, वो इस बात से वो इन चीज़ों से दूर रहा करें क्योंकि बुरा वक्त इंसान को बता कर नहीं आता। अगर आप इन चीज़ों के पीछे पड़ गए, दुनियावी चीज़ों के पीछे आप पड़ गए तो आप इस्लाम से दूर होते जाएंगे। तो हमने जाना था बैरिया फ़ेज़ 7 की तरफ क्योंकि हमें वहाँ पर काम था, वहाँ चीज़ की एक ब्रांच थी, वहाँ पर हमें काम था।
تو ہم وہاں کے لیے نکلے تو ہمیں وہاں سے ٹار لینا تھا، دوسرے سینٹر سے ہمیں ٹار لینا تھا، اس لیے آپ چلو دکھاتا چلوں، ورنہ میں اس طرح کی ویڈیوز بنانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرا ایک اسلامک کنٹینٹ ہے۔ مانا کہ آپ لوگ مجھے اس طرح کی سپورٹ نہیں کرتے جس طرح میرا اسلامک کنٹینٹ ہے، آپ لوگ مجھے بالکل سپورٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے 3 دن ویڈیوز نہیں بنائی اور میری کسی ویڈیو پر ایک ویو بھی نہیں آیا ان 3 دنوں کے اندر، تو مجھے بڑا دکھ ہوا یار کہ میرے چاہنے والے پتہ نہیں کہاں سو گئے دوبارہ، پتہ نہیں ان کو بار بار جگانا پڑتا ہے یار۔ آپ لوگ اپنے بھائی کی سپورٹ اٹھ کر کریں تو مہربانی کیا کریں کہ یار بنا کہے ہی سپورٹ کر دیا کریں۔ آپ کا بھائی محنت کر کے آپ کے لیے ہی ویڈیوز بناتا ہے، کوئی 2 دن میں بیمار رہا۔ یہ ہے تانگا چوک جہاں کا جناب جی، بالکل وہاں تانگا انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں آگے اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملیں گی۔ یہاں کچھ لوگوں کے ولاز بھی ہیں، مطلب جو امیر لوگ ہیں، یہ ایک پل ہے، یہ مطلب کراس ہوتی ہے یہاں سے، یہ کچھ قبرستان اس سائڈ پہ آتا ہے، لیکن یہاں صرف امیر لوگ ہی دفن ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لاکھوں کی زمین ملتی ہے جہاں وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ تو اس کے آگے دوبارہ ایک اور پلازا تیار ہو رہا ہے، اس پلازے کے اندر بھی ساری یہی سیوک سینٹر سسٹم ہے، مطلب بالکل فحاشی لبرلز کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ہم اس روڈ پر آ گئے جو روڈ جاتا ہے بیریا فیز 7 کی طرف۔ تو اس روڈ کے اوپر بھی گرینری بہت مزے کی تھی، بہت پیارے پھول تھے، بہت سب کچھ اتنا پیارا تھا، لیکن ایک دکھ ہوتا تھا کہ یہاں لبرلز رہتے ہیں جو لوگ فحاشی کو عروج دیتے ہیں۔ اگر یہی لوگ اسلام کو فالو کرتے، اور میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہوتی دنیا کے اندر، اسلام کا، مومن کا، مسلمانوں کا کتنا بول بالا ہوتا کہ خوبصورتی، یہ چیزیں، یہ سب کچھ وہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس صد افسوس، یہ سب کچھ وہ اپنی لبرلز کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے دونوں دوست ہیں، ایک کزن بھی ہے، دوسرا بھی کزن ہے، یہ میرے دوست بھی ہیں، اور الحمدللہ اسلام آباد میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، ہم تینوں اکٹھے ہوتے ہیں، یا دو کم سے کم 2 اکٹھے ہوتے ہیں، اور تبھی ہم اسلام آباد گھومتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا مال ہے جس کے اندر ٹوپلت شاپنگ اور اس طرح کی فحاشی عروج پر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں بیری کی طرف کبھی بھی رخ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ یہاں پر فحاشی عروج پر ہے۔ حالانکہ یہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یا فلاں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی بات ہو۔ پیسہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، کھانے کو پینے کو پیسہ ہر کسی پہ میسر ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اسلام کی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں، اسلام کی وجہ سے میں فحاشی کے اڈے کو عروج نہیں دینا چاہتا، میں فحاشی کے اڈے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا جو بھی وقت گزرے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرے، کیونکہ زندگی کے کچھ ایام ہم نے بھی برے وقتوں میں گزارے ہیں، بری چیزوں میں گزارے ہیں، کیونکہ جوانی کے ایام ہوتے ہی برے ہیں، وہ اس طرح آتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بندہ سنبھال پائے تو وہ بالکل برے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا بھی جوانی کا ایام تھے، ہم نے برے کچھ کام کیے، لیکن اس طرح ہم بچے، اب ہم اسلام کی طرف بالکل رخ موڑ چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں، تو الحمدللہ آپ کا بھائی بالکل اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہوتا، ہاں سوائے انبیاء کرام کے، ان کے علاوہ کوئی بھی ذات اس دنیا کے اندر، کوئی بھی ذات معصوم من الخطا نہیں ہے، لیکن نبیوں کی ذات معصوم من الخطا ہے، وہ بالکل پاک ہوتے ہیں، وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطا کا پتلا بھی ہے۔ تو خطائیں ہر کسی سے ہوتی ہیں، تو توبہ استغفار کیا کریں، اس کا واحد حل یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی میری بارگاہ کے اندر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ایک آنسو گرا دے تو میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور اس کو ایسا صاف کر دیتا ہوں کہ جیسے وہ ابھی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے، اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس روڈ کے اوپر الحمدللہ کچھ صفائی تھی بیری کے اندر، لیکن بیری سے ہم جیسے ہی تھوڑا سا باہر ہوئے تو صفائی دوبارہ نامعلوم ہوتی نظر آئی، کیونکہ بیری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ صفائی کرواتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں، تو وہاں مڈل کلاس فیملی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو روڈ آؤٹ سائڈر ہیں ان کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے حالات کیا ہوئے پڑے ہیں، اور روڈ بالکل ہی خراب اور خستہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، خالی کس وجہ سے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ حالانکہ ہمیں خود اعتمادی کے اصول کے اوپر ہمیں خود کام کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کی صفائی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، کسی ایک سیاستدان کا نہیں، کسی ایک حکمران کا نہیں، یہ ملک ہمارا ہے۔ تو بیریا پہنچتے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی دوست آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو
جن کو میں کہتا ہوں فصلی بٹیرے. ایک پنجابی کہاوت ہے فصلی بٹیرے، مطلب ایک سیزن آتا ہے، ایک رخ آتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جیسے سمجھو اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کچھ دوست آپ کے ہوں گے جو آپ کے سیلری کے پہلے 10 دن آپ کے ساتھ رہیں گے. ان کو پتہ ہوگا آپ کے پاس سیلری ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کے ساتھ اڑاتے پھریں گے. اور کچھ ٹائم ایسا آئے گا کہ مطلب لاسٹ 10 دن کے اندر وہ آپ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ یار یہ کوئی پیسے نہ مانگ لے، کوئی چیز نہ مانگ لے. تو ایسے دوستوں سے گریز کیا کریں، ایسے دوستوں سے اجتناب کیا کریں. میرے یہ دوست ہیں، میرے کزنز بھی ہیں، کیونکہ ہمارا فیملی ریلیشنشپ بھی ہے کچھ، اس وجہ سے ہم ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا پیسہ ہے یا میرا پیسہ ہے یا فلاں کا پیسہ ہے. ہم جس کا جتنا جیب کے اندر ہوتا ہے وہ اتنا خرچہ کر دیتا ہے، اور جو نہیں بھی کرتا یار ساتھ والا کر دیتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا یا کسی کو تانا نہیں دیا جاتا کہ یار آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. زندگی میں ہمیں مخلص دوست بنائے. یہ سیکورٹی گارڈ بھائی کھڑا تھا، ہم نے اس کو سلام کیا. ہم نے کہا بھائی آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنے صبح سویرے آ کر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس وقت گاڑیاں نکلتی ہیں، کو ہماری ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے، تو کچھ شفٹ کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ تو بیری کے اندر میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی. ایک جگہ میں نے آپ کو شروع میں آپ کو دیکھا گلوب ایک کھڑا تھا، تو میں حیران تھا کہ یار اس طرح کے مطلب جو سسٹمز ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، پاکستان کے اندر بہت مشکل ہوتے ہیں. تو بیری کے اندر انہوں نے بہت اچھا مینٹین کیا ہوا تھا. یہ ایک ہاسپٹل کوئی ہے، یہ کمپلیکس بنایا گیا ہے، بہت ہی پیارا تھا. اس کا ویو بہت ہی پیارا نظر آ رہا تھا. اس کے بعد یہاں پہ جتنے کیفیز بنے ہوئے تھے اور یہاں پر جتنے ویٹنگ سسٹم بنے ہوئے تھے وہ بھی بہت ہی پیارے بنے ہوئے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس پاکستان کے اندر، کیا دنیا کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں پیسہ لگائیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی. جیسا کہ یہ ابھی کوٹھی نواز شریف کی ہے، یہ بلڈنگ نواز شریف لوگوں کی کوٹھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، آپ دیکھ لیں کہ جہاں پیاری جگہ ہوگی وہاں نواز شریف نے اپنی ایک بلڈنگ کھڑی کی ہوگی. لیکن عمران خان نے آج تک ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میرا جو کچھ بھی ہے شوکت خانم کا ہے. شوکت خانم کن کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. نواز شریف نے آج تک کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جس نے وہ اپنے خرچے پہ چلا رہا ہو، لیکن عمران خان نے بنا کر دکھایا ہے. اور وہ ابھی کراچی میں اوپننگ کرنے جا رہا ہے. اس کے بعد ملتان کے اندر سنا ہے کہ وہ اوپننگ کریں گے، لیکن ان دنوں کے اندر وہ ابھی جیل میں ہے. تو سسٹم تو یہ گلوب مجھے نظر آیا جناب جی. تو پوری دنیا ہم نے یہاں سمیٹی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ بیریا کے اندر. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا پاکستان کو جانتی نہیں، تو پاکستان نے دنیا کو لا کے بیریا کے اندر رکھ دیا ہے. تو آپ دوست جو جہاں بھی جائیں ضرور ویڈیو بنائیں اور پکچر لے کر مجھے سینڈ کریں اور کہیں بھائی ہم جہاں آپ کی لوکیشن پر آ گئے. یہاں پر جو پہنچے گا میں اس سے ضرور ملوں گا. میری جگہ جو فاصلہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں PWD کے اندر، وہاں سے بیریا فیز 7 تک کا فاصلہ میرے خیال میں ہمارا بن جاتا ہے کوئی 20 سے 30 منٹ. اور بیریا فیز 7 ہم پہنچ گئے تو چیز اس کی برانچ کے سامنے ہم بیٹھے تھے پارک کے اندر. یہ جگہ بنی ہوئی تھی تھوڑی گھاس لگو، یہاں میں عرفان اور انوار ہمارے ساتھ تھا، وہ ہم تینوں بیٹھ گئے. سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا پلازے کا. تو کیونکہ اس ٹائم وہ چیز اس کی برانچ کلوز ہو چکی تھی. صبح کا وقت تک کم از کم 8 بجے جا کے شفٹ شروع ہوتی ہے. تو ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے. ہمارا دوست آ گیا، ہم اس سے ملے، پھر ہم واپس ہونے کی تیاری کو شروع کرنے لگے. تو جیسے ہم واپس ہوئے تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتا چلوں. یہ جو سامنے ہاسپٹل نظر آ رہی ہے الشفا آنکھوں والا ہاسپٹل ہے، الشفا آئیز ہاسپٹل ہے کہ نام سے مشہور ہے. تو آپ کے بھائی گاڑی کے اندر تھے اور راستے میں ہمارے 3 دوست ہمارے ساتھ اور بھی بیٹھے. تو گاڑی کے اندر نا بالکل جگہ کم ہو گئی، تو انوار اور عرفان کے دونوں اکٹھے فرنٹ پہ ہو گئے، میں بیک پہ تھا. ہمارے ساتھ 2-3 دوست اور بھی تھے، کچھ کزن تھے. تو ہم نے جناب جی بالکل ہی نا جناب جی وہ بیچارہ بالکل گیئر لیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بڑی مشکل سے بیٹھا. ہم ساری رات سے کو تنگ کرتے رہے. پھر جا کے ہم نے گھر جا کے ناشتہ کیا، اس کے جو پاس جا کے ہم سو گئے. پھر رات کو 12 بجے ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے سوچا چلو سنٹورس چلتے ہیں بھائی. تو آپ کا بھائی آپ کو سنٹورس دکھانے کے لیے سنٹورس کی جانب رخ کر لیا. لیکن راستے میں نے کہا کچھ ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن وہ زیادہ اندھیرا تھا، اس لیے آپ کے لیے اچھی ویڈیوز نہیں بنا پایا. تھوڑی سی ویڈیو بنائی راستے کے اندر. اس کے بعد ہم نے بالکل سنٹورس ہم پہنچ گئے. سنٹورس ہم پہنچنے کے بالکل قریب تھے تو ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوا. تو پھر ہم نے وہ پنچر بھی لگوایا. لیکن ہم جب سنٹورس پہنچے، سنٹورس ہم بند ہو چکا تھا. تو میں نے گاڑی سے نکل کے تھوڑی ویڈیو بنائی کہ یار دکھاتا چلوں، دوست یہ نہ سمجھے کہ گئے تھے ویڈیو نہیں بنائی. تو میں گیا لیکن سنٹورس بند ہو چکا تھا، تو آپ کی قسمت. اس کے بعد پھر ہم لوٹے، پھر ہم نے رخ کیا E11 کی طرف. وہاں چیز اس کی برانچ ہے، وہاں ہم کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کام تھا، وہاں چلے گئے. پھر وہاں سے لوٹ کر ہم نے دعا خیر کہہ دی اور ہم جا کر سو گئے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. تمام دوستوں کو اللہ حافظ.